इस्माइल राव साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। इस्माइल साहब, कोविड की तो बात आपसे करेंगे, लेकिन जो टिड्डी दल की जो अफरेत है, जो प्रॉब्लम है, जो कि अब सिंध में भी हमलावर है, जनूबी पंजाब में भी है, उसकी क्या तैयारी है हमारी? देखें, ये गुज़श्ता साल मई से हमारे पास शुरू हुई थी और आपको पता है ऑलमोस्ट तकरीबन इसको 1 साल होने वाला है। ये गुज़श्ता साल फरवरी के महीने में यमन से ईरान से फिर बलूचिस्तान पहुंची, फिर मई के महीने में ये सिंध में डेजर्ट खैरपुर के नारो डेजर्ट में पहुंची, जहाँ से फिर ये दूसरी जगह फैली। उस वक्त भी हमने कोशिश की, हमने अपने सिंध गवर्नमेंट ने अपने इकदाम भी किए, हमने अपनी फील्ड टीम्स बनाई, मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसी नाफिज की, हर तहसील हर जिले हेडक्वार्टर पे हमने सेंटर्स बनाए, कंप्लेंट सेंटर्स बनाए, जो इस वक्त तक हमारे पास काम कर रही हैं। इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट की, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमने इसका मरकजी सेंटर, इमरजेंसी सेंटर हैदराबाद में बनाया हुआ है और तमाम मुतासरा अजला जो हैं या हो सकते हैं एक्सपेक्टेड मुतवक्के जो हैं, उनमें हमने कंट्रोल इमरजेंसी सेंटर बनाए हुए। तहसील सतह तक हम अपने उनको लेके गए। हमने एक मोबाइल ऐप सर्विस भी जारी की हुई है ताकि कहीं से भी कंप्लेन आए तो हम उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर पाएं। और कंप्लेंट सेंटर्स के लिए हमने रिस्पांस करने के लिए हमने हर तहसील में एक अपनी टीम बनाई हुई है, फील्ड टीम, जिसके पास स्प्रेयर्स भी हैं और गाड़ियां भी हैं ताकि वो इमीडिएटली पहुंच सकें। लेकिन ये आपको जैसे राहुल साहब, इसका नुकसान का तखमीना कितना है, कि कितना एस्टिमेट किया आप लोगों, कितना इसका असर हो सकता है? मैंने जो अभी हमने इंतजाम जो किए हैं, इकदाम उठाए सिंध गवर्नमेंट ने, मैं वो उसको आपको बता रहा हूँ कि हमने पिछले साल हमने 16 पावर पंप्स लिए, हमने 1000 दूसरे मैनुअल पंप्स लिए, हमने इस वक्त भी कोई बूम जो पंप्स हैं वो 45 हमने लिए हुए हैं, और भी हम जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं वो ले रहे हैं। 1.25 लाख लीटर हमने लैम्डा जो पेस्टिसाइड ली हुई है। लेकिन अब इसका जो इम्पेक्ट है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सर्वे वाले हैं, जो इंटरनेशनल इदारे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल और जो इदारे हैं, उन्होंने जो वार्निंग दी हुई है, उन्होंने जो आगाही दी हुई है, और उन्होंने बताया है कि तकरीबन जो पाकिस्तान का 3 लाख किलोमीटर एरिया जो है वो इसकी लपेट में या हमले में आएगा जो आने वाले दिन है। उनका कहना है कि ये जो जितनी पिछली साल टिड्डियां आई थी, टिड्डी दल आई थी, उससे आने वाले दिनों में कोई ये अभी जो आएगी वो 10 मरतबा ज्यादा होगी, यानी 1000% ज्यादा होगी, 10 टाइम्स मोर होगी जो अभी आने वाली होगी। सिंध में इस वक्त हमारे पास जो हमने एरिया हम सर्वे कर चुके हैं, जिसमें हमारे साथ अफवाज पाकिस्तान भी है, एनडीए में भी है, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी है, हम जो सर्वे कर चुके हैं, इसमें कोई हमने 54,000 स्क्वायर किलोमीटर में सर्वे कर चुके हैं, जो तकरीबन आप समझे कि 5 मिलियन हेक्टर से ज्यादा एरिया बनती है, जो बहुत ही बड़ा एक वसी एरिया है। अब ये आपको पता होगा कि ये जो बुनियादी तौर पर इसकी जो नर्सरी है, इसकी जो डेस्टिनेशन है टिड्डियों की, ये डेजर्ट और सहराई इलाका होता है, जहाँ पे ये आती हैं, जहाँ से इनकी ब्रीडिंग होती है, जहाँ पे इसकी एग लेइंग होती है। हम पिछले साल से कह रहे हैं वफाकी हुकूमत को, और इसका इलाज भी जो है वो एरियल स्प्रे, उसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। अगर जहाँ से ये निकलती है, जहाँ इसकी ब्रीडिंग होनी है, वहाँ अगर एरियल स्प्रे हो जाए तो ये फैलेगी नहीं, नुकसान नहीं होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तो पिछले मई से लेके पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इसका नोटिस नहीं लिया, या इसकी जितनी तरजीह देनी चाहिए थी, जितना बड़ा एक फूड सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारे मैशत का इन्हिसार ज़राअत पे, हमारी पॉपुलेशन जिसका जो बड़ा हिस्सा है उसका सीधा डायरेक्ट इन्हिसार भी ज़राअत पे है। तो लेकिन उस हिसाब से और उसकी अहमियत से वफाकी हुकूमत ने उसको अहमियत नहीं दी और एरियल स्प्रे नहीं क्या चाहिए। और दूसरा, आपने कहा ना एरियल स्प्रे की बात की, प्लांट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमारी भी गुफ्तगू हुई, इनके ज्यादातर जहाज तो यूज में ही नहीं थे, अभी वो दोबारा से उन्होंने करना है, स्प्रे के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी चाहिए। इसके लिए कोई एयरफोर्स से गुफ्तगू हो रही है ताकि जहाज भी आ जाए, और सिंध गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एनडीए में हमें जो बताया जा रहा है, कुछ जो पाकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर 3 हैं जिनको वो कर रहे हैं शायद रिवर्स वगैरह करके, क्योंकि इसमें एक स्पेशल एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें स्प्रेयर वगैरह सिस्टम, उनकी जो पेस्टिसाइड की टैंकियां वगैरह सारा फिटेड होती हैं। तो इस वक्त भी सिंध में तकरीबन कोई एक एयरक्राफ्ट उन्होंने दिया हुआ है जिसका पायलट नहीं है। इस वक्त भी 15 अजला सिंध के
جو ہیں وہ اس ٹڈیوں کے حملے میں ہیں اور لپیٹ میں ہیں. اور لیکن اس سے سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت جتنی تھریٹ ہے یہ آنے والے جو ماہ ہیں. اب اس وقت تو یہ مائگریٹ کر کے دیکھیں بلوچستان کا علاقہ اگر ٹریٹ ہو جاتا, جو صحرائی علاقہ تھا, اگر وہاں ایریل اسپرے ہو جاتا تھا تو اس وقت پنجاب کے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور جو سندھ پہ حملہ ہو رہا ہے ٹڈیوں کا یہ نہیں ہو پاتا اور نہیں آتا. ہمیں جو آگے جا کے یہ اب تو یہ مائگریٹ کر کے جا رہی ہیں ڈیزرٹ اور ڈیزرٹ سے انڈیا جا رہی ہیں کیونکہ ابھی ہمارا ڈیزرٹ گرین نہیں ہے. لیکن اب بڑا تھریٹ یہ ہے کہ اب جیسے ہی بارشیں ہوں گی, برساتوں اب آپ کو پتا ہے کہ اگلے مہینے سے شروع ہو جائیں گی, تو اس میں پھر یہ ٹڈیاں جو ہم مائگریٹ کر کے انڈیا جا رہی ہیں یہ واپس آئیں گی. اور ایک بہت بڑا وسیع رقبہ ایریا جو ہے ہمارا صحرائی علاقہ میں, فقط آپ کو سندھ کی اس کو بتاؤں کہ یہ ننگر پارکر سے لے کے گھوٹکی تک پورا 7 اضلاع پہ مشتمل ہے اس کا ایریا, جس میں اس کی ایک لیئنگ ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پہ. اب جیسا ہی مونسون کا موسم آئے گا اس میں بارشیں ہوں گی اور موئسچر ہوگا, یہ اس کی برید نیا افزائش ہوگی جو بہت ہی خطرناک ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا جا رہا ہے, ماہرین جو بتاتے ہیں کہ یہ ایران میں بھی اس کے بڑے سوامس جو ہیں وہ گرو ہو رہے ہیں, جو بھی جیسے ہی بارشیں ہوں گی تو یہ وایا بلوچستان پھر سندھ اور پنجاب پہ حملہ ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو وقت ہیں اس میں بہت ہی بڑے پیمانے پہ سندھ کی زراعت اور پورے ملک کی زراعت کو بڑا خطرہ ہے. اور اس کا علاج یہی ہے کہ ایریل اسپرے جو فلی ہمارے پاس تیاری ہونی چاہیے تھی, جو پاکستان گورنمنٹ کو تیاری کرنی چاہیے تھی, جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جن کی 3 اسٹیج تھیں. ایک اسٹیج اس کا تھا جنوری سے لے کے جون, دوسرا اسٹیج تھا جولائی سے لے کے دسمبر 20, تیسرا اسٹیج تھا جنوری 21 سے جولائی 21. اب آپ کو پتا ہے کہ پہلا اسٹیج یعنی جنوری سے لے کے جون اگلا مہینہ ہے, لیکن اس پہلے اسٹیج پہ اب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, کہیں بھی کوئی ایریل اسپرے نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر یہ صورتحال کنٹینیو رہی, اگر اس سچویشن میں بہتری نہیں لائی گئی, اگر وفاقی حکومت نے فوری اقدامات نہ کیے, جس قسم کا جس اہمیت کا یہ ایشو ہے, مسئلہ ہے, فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ملک کی ایگریکلچر کا مسئلہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کیا گیا اقدامات تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہوگی. اور ہمارے مین کراپس آپ کو پتا ہے ابھی 2 آ رہے ہیں, ہمارے کاٹن کا مین کراپ ابھی لگ رہا ہے اور چاول کا ابھی لگنے والا ہے. تو یہ مین کراپس ابھی ہمارے بڑی تھریٹ میں ہوں گے. اس کے ساتھ سبزیاں وغیرہ, گھاس وغیرہ بہت خطرہ ہے اس کو. تو ہم نے آتے ہیں کہ تو کھیتوں کے کھیت راتوں رات ہی کھا جاتے ہیں سارے. ابھی بھی جو آپ کے ایریل ٹریول ہے اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے. ابھی سبی کی فوٹیج آ رہی تھی کہ اتنے ٹڈی دل ہے کہ آپ ڈرائیو نہیں کر پا رہے تھے, کہ جب یہ آتے ہیں پورا آسمان میں اندھیرا چھا جاتا ہے, اتنا زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے. یہ سوامس, اس کے سوامس بنتے ہیں. پھر یہ جب آتے ہیں جہاں بھی ان کا پڑاؤ ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر جہاں پڑاؤ کرتے ہیں پہلے تو درختوں پہ بیٹھتے ہیں, اگر وہاں درخت نہ ہو تو پھر یہ نیچے جو فصل ہوتی ہے, کراپ, گھاس وغیرہ جو بھی ان کو مل جائے, تو یہ بالکل جہاں بھی آتے ہیں ان کا جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یہ فصلیں بالکل پھر دوبارہ لگانی پڑتی ہیں یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم امید کرتے ہیں ہمیں جو آسرا دیا گیا ہے, لیکن ابھی جو کچھ اقدامات وفاقی حکومت نے کیے ہیں ان سے بڑی مایوسی ہوئی ہے, کیونکہ یہ پچھلے مئی سے ہے. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا تھریٹ تھا زراعت کو, جو ہم زرعی ملک ہے پاکستان, اب مئی سے لے کے اس کا وفاقی حکومت نے جو اس کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے وفاقی حکومت نے میٹنگ کی ہے پہلی, وہ جنوری میں, یعنی 8 ماہ کے بعد پہلی میٹنگ ہو رہی ہے, 9 ماہ کے بعد. اچھا, لیکن اسی سے ایک اور جو بحث چل رہی ہے ملک میں وہ 18ویں ترمیم کی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو کافی حد تک ڈیوالو کر دیے گئے چیزیں. تو اب اسی کے لیے جو کاؤنٹر آرگیومنٹ بنا رہے ہیں وہ یہ کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کام کافی افیکٹ ہو رہے ہیں, کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا, اب صوبوں کو بھی آن بورڈ کرنا پڑتا تھا. اس ساری بحث پہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ, آپ کا کیا اس میں موقف ہے؟ یہ بالکل صاحب, بالکل یہ جو کہا جا رہا ہے, بالکل یہ جو دوسری باتیں 18ویں ترمیم کے لیے کہی جاتی ہیں ان میں سے یہ ایک بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمیں حوالے کر دیں, لیکن ابھی تک بھی آپ دیکھ لیں اس کے جو امینڈڈ ہیں 1973 کے جو بزنس آف رولز جو کیبنٹ ڈویژن جاری کرتی ہے, ان رولز کا جو سیریل نمبر 23 ہے اس کا سب سیکشن جو ہے وہ 7, اسی میں یہی ہے کہ یہ جو لوکسٹ ہے, یہ ڈیزرٹ لوکسٹ, صحرائی لوکسٹ, یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو کہ فوڈ سیکورٹی منسٹری جو ہے اس کے انڈر میں آتا ہے, یہ ان کا کام ہے. انہی کا بہت ساری ابھی بھی چیزیں ہیں نا. اب یہ کہا تو جاتا ہے, لیکن اب آپ بتائیں فوڈ منسٹری کا جو انہوں نے بنائی ہے وہ کیوں بنائی ہے؟ یہ بہت ساری, یہ اگر 18ویں ترمیم کے تحت
بہت سارے اختیارات جو وفاق صوبوں کو مل گئے تو پھر ان میں مداخلت کیسے کی جائے, اس میں انٹرفیئر کیسے کیا جائے, یہ پھر مختلف قسم کی منسٹریاں بنا دی گئی ہیں. اب یہ جو فوڈ منسٹری ہے, یہ وفاقی فوڈ سیکورٹی منسٹری, یہ ایگریکلچر میں, لائیو سٹاک میں, فشریز میں اور فوڈ میں یہ بالکل اس کا انٹرفیئر ہے, مداخلت ہے, وہ کرتے ہیں. اور یہ تو ابھی قانوناً جو پاکستان کے جو کیبنٹ ڈویژن کے رولز بنائے ہوئے ہیں اس کے تحت ان کا مینڈیٹ ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. یہ وہ رسپانسبلٹی وہ نہیں کرتے کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. جو ہماری اجلاس میں آج تک جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ان تمام اجلاسوں میں انہوں نے اس سے اسکیپ نہیں کیا, وہ انہوں نے نہیں مانا کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی, لیکن ہم کریں گے جی, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اتنا بات نہیں ہے, اتنی تھریٹ نہیں ہے جتنی آپ پیش کرتے ہیں, جتنا آپ بتاتے ہیں, جتنا آپ سیناریو پیش کرتے ہیں. آپ تو بڑا خوفناک بھیانک قسم کی سچویشن جو پینٹ کر کے بتاتے ہیں. راہل صاحب حالات تو ویسے بڑی سنگین ہے, اور دیکھیں یہ پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ریجنل مسئلہ ہے. افریقہ میں بھی, ایسٹ افریقہ میں, وہ ہے مڈل ایسٹ میں, اس کے بعد آپ کا انڈیا میں بھی آئے گا. تو اس کا ریجنل رسپانس بھی سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک ملک پہ محدود نہیں ہے, کوئی بارڈر ویزا لے کر نہیں جاتی, یہ تو ہر جگہ پہ آ رہی ہے. اور یہ تو دیکھیں نا, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ یہ پورا اس کو ریجنل سطح پہ لے جائے تاکہ کوآپریٹ کر کے. یہ چلو ابھی تو کووڈ کا مسئلہ ہے, ہم 2 ماہ سے یا 3 ماہ سے 2 ماہ سے اس میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ تو پچھلے مئی کا مسئلہ ہے, اس کو 1 سال ہو گیا. 1 سال میں یہ حکومت انٹرنیشنل ایشو پہ اس معاملے کو ریز کرتی اور اس پہ انٹرنیشنل جو اور ممالک جو ہیں جن کے پاس ایکسپرٹی ہے, جن کے پاس فیسلٹیز ہیں, جن کے پاس ایئر کرافٹس ہیں, اگر وفاقی حکومت کوئی 1-2 ارب روپیہ 3 ارب روپیہ اتنے سارے ذرائع کے لیے خرچ نہیں کر سکتی تھی. آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا تھریٹ ہے, سارا کنٹریبیوشن ایکسپورٹ میں ہمارا ذرائع کا ہے. جی, اور کاٹن کی فصلیں ابھی جو صدرن پنجاب میں افیکٹ ہو رہی ہے, کاٹن کی بیلٹ ہے پوری, وہاں پہ فصلوں کا 30% تک تخمینہ ہے کہ امپیکٹ ہو سکتا ہے, خراب ہو سکتی ہیں فصلیں. بالکل, جو سندھ میں بھی ہوا ہے اس وقت کاٹن کا فصل جو بالکل ابھی تازہ لگا ہوا ہے, جو بڑا پودا نہیں ہو گیا, 2-3 پتوں پہ مشتمل ہے, اس کو بالکل ستیہ ناش کر دیتی ہے, بالکل ہی ختم کر دیتی ہے اس کو. اچھا, اب ایک لوکسٹ اور ٹریڈی دل کی ہم نے گفتگو کر لی, ساتھ ساتھ کووڈ کا بھی ایک ہے. کووڈ میں بھی وفاق اور سندھ آمنے سامنے, کابینہ میں آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب وفاق کی طرف سے کچھ اور انسٹرکشن آ رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ابھی جو مذہبی جلوس کے معاملے پہ بڑی لیدے ہونے شروع ہو گئی ہے, الزامات آ رہے ہیں کہ جی ویسے مساجد بند کر دی, مذہبی جلوس کی اجازت دے دی, سندھ گورنمنٹ نے پیٹرنائز کیا. اب یہ ساری تنقید کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں, ہماری پہلی کوشش تھی سارے اس سلسلے میں کہ ہم جو کچھ کام کریں وہ مل کے کام کریں, کوآرڈینیشن کے ساتھ کریں, افہام و تفہیم کے ساتھ کریں, اتفاق رائے سے کریں, جو بھی فیصلے ہوں یونانی مسئلے. ہم نے پہلے انیشیٹوز لیے اور وہ انیشیٹوز تھے جس کو اپریشیٹ کیا گیا, فقط پاکستان لیول پہ نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ جو دنیاوی ادارے تھے انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا اور ان فیصلوں کی کو درست سمجھا گیا. تبھی تو تقلید کی گئی ان فیصلوں کی, دوسرے پروونسز میں بھی کی, وفاق نے بھی کی. لیکن اب وہ جو تھی اس کو اب کیسے سارے سندھ گورنمنٹ کا جو معاملہ تھا, ابھی بھی آپ کو بتایا, ابھی اگر آپ ہم کیا کہہ رہے تھے, ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار جو ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں, یہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے نا, یہ ہیلتھ ایشوز ہیں, یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے, یہ پروفیسروں کا مسئلہ ہے, یہ جو ایکسپرٹس ہیں اس پہ وہ ہمیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں, ان کی کیا گائیڈ لائنز ہیں. ٹرانسپورٹ پہ بھی سندھ کا موقف فرق آ گیا, کے پی نے کھول دیا, پنجاب کھول رہا ہے, سندھ کہہ رہا ہے کہ جی ٹرانسپورٹ, وزیر ٹرانسپورٹ آپ کے ویس قادر نے کہا کہ جی ہم نہیں کھولنا چاہتے, پرابلمز ہو جائے گی. ریلوے پہ بھی آپ کا موقف ڈفرینٹ ہے. ہم اس لیے ڈفرینٹ رکھتے ہیں کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے, یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں, یہ فقط سندھ کے ڈاکٹرز نہیں کہتے, یہ پنجاب کے ڈاکٹرز بھی یہی بات کرتے ہیں, یہ اسلام آباد کے ڈاکٹرز بھی یہی بات کرتے ہیں, یہ کے پی کے ڈاکٹرز بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اٹلی اور اسپین میں آ گئی ہے, واپس ووہان میں آ گئی ہے. کی گیدرنگ کو اوائڈ کریں, سوشل ڈسٹینس رکھیں. آپ جو طریقہ کار دیا ہوا ہے, اگر جو ایس او پیز کے تحت, اب دیکھیں گورنمنٹ ایک طرف وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جی بہت ہی بڑھے گا, یہ اتنا بڑھے گا کہ اندازہ یہ جو ہم جس اسپیڈ سے انکریز ہو رہے ہیں, اب دیکھیں 4 دن کی, خالی 4-5 دن ہم نے مارکیز کھولی ہیں, جو نرمی لائی گئی اس میں دیکھیں آپ کتنی اضافہ ہوا ہے, ایک دم اضافہ ہوا ہے, جو پہلے اضافہ اتنا شدید نہیں ہوا تھا جتنا ابھی ہو رہا ہے. تو یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں, ایک دوسرے پہ اعتماد کریں, لیکن وفاقی حکومت بات ایک کرتی ہے, پھر ان کے وزیر صاحبان جو فقط ان کو آتے ہی یہاں سے کبھی دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کو سندھ آنا چاہیے تھا, اس کو کراچی آنا چاہیے تھا. جب دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, دوسرے صوبوں کے دارالخلافوں میں جاتے ہیں
تو یہاں بھی آنا چاہیے تھا. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں سیاست ہمارے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے اور مل کر یہ, کیونکہ پینڈیمک ہے, کوئی صوبہ نہیں دیکھے گی, ہر جگہ پہ وہ پورا پاکستان کا مسئلہ اس کو دیکھیں. اور اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز, راؤ صاحب نہیں, اب زراعت کی میں آپ سے آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. زراعت کی, زراعت کا محکمہ آپ کے پاس ہے, وزیر ہے. اب جو گندم ہے اس پہ بڑی باتیں آتی ہیں کہ جو گندم آپ کے پاس اسٹوریج ہوتی ہے وہ بھوسے میں بدل جاتی ہے, چوہے کھا جاتے ہیں گندم کے. یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور زراعت کیونکہ فوڈ سیکیورٹی ہے, صوبہ سندھ کا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. گندم کا بحران آیا کہ سندھ میں آپ کے پاس سٹاکس نہیں تھے, تو اس ساری صورتحال پہ وزارت زراعت سندھ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی بنیادی طور پر تو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اس کو ڈیل کرتا ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر سال پروکیورمنٹ کرتے ہیں. پچھلے کئی میرے خیال میں دہائیوں سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پروکیور کرتا ہے. کبھی 10 لاکھ, کبھی 11 لاکھ, کبھی 12 لاکھ, کبھی 13 لاکھ ٹن جو ہوتا ہے. پچھلا سال جو تھا اس میں ہم نے 14 لاکھ ٹن خریدی تھی. لیکن پچھلے سال ہمارے اپنے ایشوز تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, وفاق سے ہمارے جو ریلیزز تھی وہ بہت ہی کم ہوئی. ہم پینشن اور تنخواہوں دینے میں بھی مشکل سے گزارا کر رہے تھے, تو اس وجہ سے ہم نے ڈیولپمنٹ اسکیمیں بھی نہیں دے سکے, ہم کوئی امپلائمنٹ بھی نہیں کر سکے, جابس بھی نہیں دے سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کی پروکیورمنٹ تھی اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ نہیں کر پائے. اچھا, پھر جب ہم نہیں کر پائے تو 9 لاکھ ٹن سے زیادہ تھوڑا کوئی اس کے لگ بھگ جو تھا وہ ہمارے پاس اسٹاک موجود تھا جو ہم نے کیری اوور کیا, اور ہم دوسرے سال اس کو پھر جب مارکیٹ میں ختم ہوئی اور فلور مل والوں کا جو اپنا اسٹاک تھا وہ ختم ہو گیا تو ہم نے وہ سپلائی کرنا شروع کی, جس میں ہمیں 4 لاکھ کی کمی بھی ہوئی جو ہم نے پھر پاسکو سے خریدی تھی, جس میں سے 1 لاکھ ٹن ہمیں یہاں سے دیا گیا سندھ سے, اور 3 لاکھ ٹن پھر پنجاب اور بلوچستان کے گوڈاؤن سے ہمیں پرووائڈ کیا گیا. تو اب جب یہ اس وقت ہماری ہدایات یہ تھی کہ بھئی آپ ان کو گوڈاؤنس جس میں ہمیں اسٹاک ہینڈ اوور ہوتا آیا تھا, مختلف پورے سندھ کے جو اسٹاکس تھے, گوڈاؤنس تھے, اس میں جتنا بھی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سال کے لیے جو بھی افسر تھا وہ ٹیک اوور کرتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا. تو ہم پالیسی بنائی سی ایم صاحب نے کہ اب ان کو زیرو کریں, آپ بالکل سارا اسٹاک نکال کے کپائیں. تب یہ جا کے سامنے باتیں آئیں کہ اس میں پوری سندھ کے مختلف جو گوڈاؤنس تھے ان کی شارٹیج جا کے یہ بنی جو یہ ابھی بات آپ. تو پھر اسی ٹائم پہ فوراً ہم نے جو ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے چیف سیکرٹری صاحب کو لکھا, چیف سیکرٹری صاحب نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے سندھ کا اس کو لکھا کہ آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریں, تحقیقات کریں, اور جو بھی رسپانسبلٹی ہوں ان کو آپ ہمیں بتائیں, رپورٹ دیں, پوری انکوائری کی. لیکن اس کے بعد پھر سندھ گورنمنٹ نے یہ بھی کیا کہ اگر ہم اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے سندھ کا وہ ظاہر ہے اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ جی وہ تو سندھ حکومت کا ہے, سندھ حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے, تو اس وجہ سے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فری, فیئر اور امپارشل قسم کی تحقیقات کرے گا, انکوائری کرے گا, رپورٹ دے گا. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے اعلان کہا ہمیں نیب پہ بہت سارے تحفظات ہیں, ایشوز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نیب تو پولیٹیکل ویپن ہے, پولیٹیکل ایک ایز آرگن جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس تمام تحفظات اور ریزرویشنز کے باوجود بھی ہم نے اس بات کو کہ بھائی ہمیں نئے بھی انکوائری کرے, انکوائری کر کے ہمیں جس کو بھی رسپانسبلٹی فکس کرے گی ہم اس پہ عمل کریں گے اور اسی کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اسماعیل راہو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر زراعت سندھ اسماعیل راہو. ان کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کا جو چیلنج ہے اس کے لیے سندھ حکومت تو تیاری کر رہی ہے اور یہ ریجنل رسپانس بھی اس کا ہونا چاہیے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر کچھ بات کریں گے پاکستان آٹوموٹیو پارٹس مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے حوالے سے. پاکستان میں گاڑیوں کی سیلز اپریل کے مہینے میں نہیں ہوئی, جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی رکی ہوئی تھی. اب کیا صورتحال ہے اور پاکستان اس پہ کیسے مزید بہتری لا سکتا ہے, ان تمام امور پہ گفتگو ہوگی آفٹر اے کوئک بریک.